रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये न्यू चोपड़ा लॉन है नागपुर का, जहाँ पर जमात इस्लामी हिंद के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था और मतलब उसी के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं फलाही साहब, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या था और आज इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जी, दरअसल हमारा जो भारतीय समाज है ये एक जो है मज़हब पसंद समाज है, और मज़हब की तालीमात ये इंसान को अच्छा इंसान बनाने और इंसान को इंसानियत किरदार से हमकिनार करने के लिए होती है। और इस सिलसिले में कुरान मजीद जो है ये अल्लाह ताला की किताब है जो सारे इंसानों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। तो हम ये समझते हैं कि ये मुहिम बना करके जमात के लोग सारे इंसानों को, भारत के और मुसलमानों को ख़ास तौर से पैगाम देना चाहते हैं कि वो इसके मुताबिक अपना सीरत व किरदार बनाए, इसको जो है सारे इंसानों तक वो पहुँचाए और इसके सिलसिले में जो है इसकी तालीमात को काम करनी। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ये अल्लाह का खिताब है उन लोगों से जो ईमान वाले कहलाते हैं, ईमान वाले हैं, और अल्लाह के करम से उस जमात के अंदर हमारा और आपका नाम भी शामिल है। यानी यहाँ पर मौजूद मर्द और ख़वातीन ये ईमान वाले हैं। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कलाम जो कर रहा है, ये दौरे सहाबा में कुरान नाजिल हुआ था, लेकिन ख़िताब आज के इस मजमे के अंदर मौजूद मर्द और ख़वातीन से भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, जब तुम्हारा मुकाबला हो जाए अमली तौर पर या फ़िक्री तौर पर, उस वक्त तुम्हें अल्लाह की तरफ से ये हिदायत दी जाती है, यानी हमें और आपको हिदायत दी जाती है कि मजबूती के साथ साबित कदम रहें और जम जाएं। हालात कैसे हैं इसको बतलाने की कोई ज़्यादा हाजत और ज़रूरत नहीं है, हर आदमी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है। इस दौर के अंदर सबसे बड़ा फितना इर्तिदाद और इल्हाद का है। फ़िक्री तौर पर हमारी बहुत बड़ी तादाद दीन इस्लाम से मुल्हिद हो रही है, हट रही है, बेदीन हो रही है। हम खुश इस बात पर हैं कि हमारे अब्बा मुसलमान, हमारी अम्मी मुसलमान, हमारा मुआशरा मुसलमान, उस घर के अंदर हम पैदा हुए, लिहाजा हम भी मुसलमान। ईमान और इस्लाम ये नसब से नहीं चलता है, ईमान और इस्लाम इसके कुछ तकाज़े हैं जिसको पूरा करना पड़ता है, और वो पूरा करने वाले हकीकत में मुसलमान और ईमान वाले कहलाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अल बररा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। व क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ इह्तदैतुम। व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, मेहमानान, और रुजू इलल कुरान के नाम से लगाई गई इस सदा पर लब्बैक कहते हुए कुरान के पैगाम
کو معلوم کرنے اور قرآن کی طرف رجوع کرنے کے مقصد سے منعقد کیے گئے اس جلسے میں موجود عفت مآب ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اکرام اس مجلس میں موجود ہیں اور بڑی پرمغز باتیں دونوں ہی ہمارے ذی وقار علماء اکرام نے آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے رکھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ جو خوشخبری ہم کو سنائی، جس میں قرآن کے حوالے سے جمع ہونے پر بڑی بشارت دی گئی ہے، ما من قوم اجتمع فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ اللہ کے بندے جب کسی جگہ، کسی گھر یا کہیں جمع ہوں اور ان کے جمع ہونے کا مقصد اللہ کی کتاب کا تدارس ہو، اس کے سمجھانے کی کوشش ہو، اس کے اسباق کو تازہ کرنے کا جذبہ ہو، اس کی طرف رجوع کرنے کا عزم ہو، اس سے وابستگی کا ارادہ ہو، تو یہ کاوش اور یہ کوشش ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بنا دیتی ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فرشتے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش و کاوش کے نتیجے میں ایک سکینت اور سکون کی کیفیت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور اس محفل کے شرکا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اس محفل کے شرکا کو اللہ کی محفل میں کوریج ملتا ہے، وہاں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کی ہماری اس محفل میں ہم خالص اس جذبے کے ساتھ یہاں بڑے صبر و سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہم نے جو ہے علماء اکرام کی بڑی پرمغز باتیں اس وقت سماعت کی ہے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے رجوع الی القرآن کی یہ مہم، اس کا خاص ٹارگٹ امت مسلمہ اور عام طور پر سارے انسان ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پیدائش سے لے کر کے ہماری موت تک ہماری زندگی کے سارے انفرادی اور اجتماعی معاملات، سارے مسائل، سارے امور، یہ جب تک قرآن سے وابستہ نہیں ہوں گے اور جب تک ان کے سلسلے میں ہم قرآن سے رہنمائی طلب نہیں کریں گے، جب تک ان پر قرآن کا عکس، اس کا پرتو اور اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا اور وہ قرآن کے مطابق نہیں بنیں گے، اور جب تک یہاں بینر پہ لکھا ہوا وہ شعر، اس کے مصداق ہم اپنے کردار کو نہیں بنائیں گے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جب تک ہم اپنے کردار کو قرآنی کردار کا آئینہ دار اور اپنے آپ کو چلتا پھرتا قرآن نہیں بنا لیں گے، اس وقت تک ہم عمل بالقرآن، ایمان بالقرآن، بشارت بالقرآن اور اس حوالے سے جتنی بھی باتیں ہیں اس کے مصداق ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو جماعت کی یہ کاوش اسی حوالے سے ہے کہ امت مسلمہ قرآن کی طرف رجوع کرے۔ سوالیہ نشان لگتا ہے اس پر کہ کیا حامل قرآن ملت کو خود رجوع الی القرآن کی دعوت دینے کی ضرورت اس وقت پڑ رہی ہے؟ تو کیا اس کا وہ تعلق جو قرآن مجید سے ہونا چاہیے، اس تعلق میں کہیں کوئی کمی ہے؟ ہم سوچیں اس کے اوپر۔ ہر فرد، ہم اب یہاں سے کوئی کسی کے بابت کوئی فیصلہ کیا جائے ایسا نہیں، بلکہ ہم خود انٹروسپیکشن کریں، اپنی دل کی دنیا میں جھانک کر، اپنے قلب کی کیفیات کا جائزہ لے کر کے، اپنے اعتقادات کی پختگی اس کو جانچ کر، اپنے افکار کی پاکیزگی اس کا امتحان لے کر کے، ہم اپنے کردار اس کو جو ہے دیکھ کر کے
اس کی پرتیں خود کھول کر کے ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے معاملات و معمولات اس کے اوپر ایک نظر ڈال کر کے، اس کا ایک تجزیہ کر کے، اس کا ایک انالیسس کر کے خود اس بات کو جو ہے اس انفرنس پر، اس نتیجے پر پہنچے کہ کیا مجھے قرآن کی طرف رجوع کی ضرورت ہے؟ کیا میرا قرآن کے ساتھ وہ تعلق جو اللہ کو مطلوب ہے اور وہ تعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا، کیا وہ تعلق جس تعلق کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت میں خیر القرون کی وہ سوسائٹی اور وہ سماج بنا تھا اور اس کے بہترین افراد ڈھل کر، بن کر، سنور کر، نکھر کر انسانیت کے سامنے، انسانیت کے نمک کی حیثیت سے سامنے آئے تھے، کیا ہمارا وہ کردار، کیا ہمارا وہ تعلق قرآن کے ساتھ ویسا تعلق ہے؟ ہم کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غور اس لیے بھی کیا جانا چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہماری رفت، ہمارے عروج یا ہمارے زوال کے سلسلے میں ہمیں متوجہ اور متنبہ کرے گا، بتائے گا ہمیں۔ یہ انڈیکیٹر ہے، یہ پیرامیٹر ہے، یہ میزان ہے جس کی بنیاد پر یہ جو ہے ایک کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے گا۔ صاف حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف میں ملتی ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ ان اللہ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ کی یہی وہ کتاب ہے، یہی دستور زندگی ہے، یہی منشور ہے، یہی تعلیمات ہے، یہی ہدایات ہے جس کی بنیاد پر قوموں کی رفعت، ان کے عروج، ان کی ترقی، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کی عظمت، ان کے وقار، ان کی بلندی، ان کے امپاورمنٹ، ان کے اقتدار، اس کا جو ہے تجزیہ کیا جائے گا اور اس کو طے کیا جائے گا کہ وہ اس کے مستحق ہے، اس کے ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے، طے اس کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ تو ہماری ضرورت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم اسی کتاب کے ذریعے سے اپنے حالات میں، اپنے حالات کے سلسلے میں وہاں سے ہم حکم لینا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ ہمارا یہ تعلق کیا ہماری پیش رفت یہ زوال کی طرف کروا رہا ہے یا ہمیں عروج کی منزلوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ بات طے ہوگی۔ پھر ہم یہاں پر دائی ملت ہونے کی حیثیت سے جس طرح کے ایک آئیڈیالوجی کے ترجمان ہیں، اس کے ٹیچر ہے، اس کے پریچر ہے، اس کے مبلغ ہے، اس کے دائی ہے، اس حیثیت سے ہم کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس حیثیت سے کھڑا کیا ہے اور ہماری یہاں پر ایک نظریاتی کشاکش، کشمکش اور آئیڈیالوجیکل وار یہاں پر ہماری ہے۔ اس آئیڈیالوجیکل وار میں ہم اپنی سپریمیسی، اپنی برتری اور اپنے ورچسو کو، اپنی جو ہے عظمت کو اسی وقت جو ہے منوا سکتے ہیں اور منوا سکنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں جبکہ ہماری آئیڈیالوجی کی بنیاد، ہمارے نظریے کی بنیاد، ہمارے عقیدے کی بنیاد، ہمارے افکار کی، ہمارے خیالات کی اور ہماری دعوت کی بنیاد اللہ کی یہ کتاب ہو، اللہ کی یہ کتاب ہو۔ اسی وجہ جو ہے یہ بات طے ہوگی کہ ہماری یہاں پر آئیڈیالوجیکل سپریمیسی ہم قائم کر سکیں گے کہ نہیں قائم کر سکیں گے، ہم اپنی آئیڈیالوجی سے لوگوں کو کنوینس کر سکیں گے، ان کے قلوب و اذہان کو جو ہے اس کے آگے جھکا سکیں گے کہ نہیں جھکا سکیں گے، یہ بات طے اسی پر ہوگی۔ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ پھر آئیڈیالوجیز خالی ٹیچنگ سے اور پریچنگ سے جو ہے اس کی سپریمیسی ثابت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہم جو ہے اللہ کی کتاب اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی عظمت کے قائل ہیں، ہم اس کی بڑائی کے قائل ہیں، ہم اس کی برتری کے قائل ہیں، ہم اس کے تقدس اور اس کے ہولی ہونے اور اس کے پاکیزہ ہونے کہ ہم مومن ہیں، مومن ہیں اس کے، ہم اس کو بڑی جو ہے احترام کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم اس کو بڑے احترام کے ساتھ جو ہے اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ اس کے ساتھ سارا معاملہ ہم کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی کلام نہیں۔ لیکن ہمارے کتاب کے ساتھ وہ تعلق کو جس کو یہ بات کہی گئی، جو بات
ہم سے پہلے کی حامل کتاب قوموں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنی، سبب بنی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب دی تھی. فما رعوا حق رعایتی، تو انہوں نے اس کی ویسی رعایت نہیں کی، اس کا ویسا دھیان نہیں رکھا، اس کو وہ مقام اپنی زندگی میں نہیں دیا جو اس کا قرار واقعی مقام تھا. قرار واقعی مقام تھا. ہم کو خود ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہمارا کردار قرآنی کردار ہو، ہمارا ایمان قرآن کی بنیاد پر بنے، پختہ ایمان. ایمانیات کی وہ ساری چیزیں موقع نہیں ہے کہ ہم اس کے پر بدل جائیں، لیکن آپ اس پر جو ہے قرآن سے رہنمائی حاصل کریں. ہمارا کردار وہ قرآنی کردار، وہ قرآن کے وہ شاکلہ، قرآن نے وہ جو ہے ایک مومنانہ زندگی کا پورا ایک اسکیچ ہمارے سامنے کھینچ کر کے رکھ دیا ہے. مومنانہ زندگی کا پورا نقشہ کیا ہمارے افراد کا اور ہمارے اجتماعی سوسائٹی کا پورا جو ہے دھارا اس رخ پر ہے کہ خود ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہمارا کردار قرآنی کردار ہو، ہمارا ایمان قرآن کی بنیاد پر بنے، پختہ ایمان. ایمانیات کی وہ ساری چیزیں موقع نہیں ہے کہ ہم اس کے پر بدل جائیں، لیکن آپ اس پر جو ہے قرآن سے رہنمائی حاصل کریں. ہمارا کردار وہ قرآنی کردار، وہ قرآن کے وہ شاکلہ، قرآن نے وہ جو ہے ایک مومنانہ زندگی کا پورا ایک اسکیچ ہمارے سامنے کھینچ کر کے رکھ دیا ہے. مومنانہ زندگی کا پورا نقشہ کیا ہمارے افراد کا اور ہمارے اجتماعی سوسائٹی کا پورا جو ہے دھارا اس رخ پر ہے. TNN 24 اردو نیوز چینل اور میں جامعہ اختر آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. اور میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ نیو چوپڑے لان ناگپور میں استھت ہے، جہاں پر جماعت اسلامی ہند ویسٹ کی جانب سے یہاں پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اور آئیے ہم ڈاکٹر خواجہ نور الامین صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پروگرام ہے اور آج اس کی کیا اہمیت ہے. TNN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے. تو کیا پروگرام ہے سر؟ یہ دراصل جماعت اسلامی ہند کی ایک مہم ہے، رجوع الی القرآن. یہ جو سارے ملک میں ایک ساتھ منائی جا رہی ہے اور 14 اکتوبر سے لے کر 23 اکتوبر آج کا اس کا آخری دن ہے. اور اس مہم میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملت کی آج جو حالت ہے، جو حال ہے، جو نچلے استر پر ہم سمجھے جا رہے ہیں، دلتوں سے بھی پچھڑے سمجھے جا رہے ہیں، اس کا اگر ریزن ڈھونڈا جائے، اس کی وجہ ڈھونڈی جائے تو سیدھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو قرآن سے دوری ہے. اب قرآن سے دوری سے مراد نہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ یہ قرآن کو ہم نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا. اس کے احکامات، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں برتا ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے یہ برے حال ہے. اور اگر ہم قرآن کو اس پر عمل کرے، ہم دیکھیے کہ صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا، ان کے بارے میں اگر کوئی دریافت کرتا تو ماں عائشہ کہتی ہیں کہ ابھی ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو ماں عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ رہے ہیں. اور جن بھی لوگوں نے، امت کے جو بھی لوگ ہیں، وہ صحابہ اکرام ہو یا تابعین، تبع تابعین، ابھی تک کے بھی جہاں بھی قرآن کو اپنی زندگی میں برتا جا رہا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت اس قوم کی، اس کمیونٹی کو اوپر اٹھاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو تم کو اوپر بھی اٹھاتا ہے، اگر اسے تم اپنی زندگی میں برتیں گے تو تمہیں اوپر اٹھائے گا، اگر تم اس کو نظر انداز کرو گے تو وہ تمہیں نچلے استر پر بھی لا دے گا. تو یہ چیزیں دیکھ کر جماعت اسلامی نے
یہ مقصد سے قرآن کا ہفتہ منانے کی پلاننگ کی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں میں جایا جائے اور انہیں یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ واحد قرآن ہی ہے جس سے آپ اگر تعلق جوڑیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے مقام کو بلند کرے گا، اور اپنی حیثیت، جس حیثیت سے قرآن میں اس امت کو امت وسط بنا کر بھیجا گیا، تو وہ چیز کو، اس ذمہ داری کو اگر نبھانا کوئی چاہتا ہے تو اسے قرآن سے ہی لگنا پڑے گا۔ قرآن ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے جو اپنے رب سے پہچان کراتی ہے، انسان کے اخلاق کو بلند کرتی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ جی، اس کے اوپر شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آئے دنوں میں یہ بات کو مطلب محسوس کیا بھی جا رہا ہے، اور تقریروں میں بھی ہم لوگ سنتے رہے ہیں کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہو اس کو سوچ سمجھ کے پڑھا جائے۔ سوچ سمجھ کے پڑھا جائے۔ قرآن کے جو حق ہے کہ اس کو ایک تو پہلے اللہ کی کتاب مانی جائے، اس پر ایمان لایا جائے، پھر اس کو پڑھا جائے، پڑھ کر کیا وہ کہہ رہی ہے ہم سے اسے سمجھا جائے، پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن کا جو مشن ہے اس مشن کو اپنی زندگی کا مشن سمجھا جائے۔ قرآن کریم کے درس حدیث، واعظ، نصیحت، تذکیر، لوگوں سے ملاقاتیں، ان تمام ذرائع کو استعمال کرتے پچھلے 60 سالوں سے یہ کوششیں جاری ہیں، اور جیسے کئی اشخاص کو جماعت اسلامی نے ایک فکر عطا کی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ کس راستے پہ موڑے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی۔ آپ لوگ ہمارے اعلانات کے ذریعے واقف ہیں کہ جماعت اسلامی ہند ناگپور اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان عمن والہ، اللہ جل جلالہ، کہ برائے احمد مصطفیٰ ہو معاف میری ہر ایک خطا، ہو معاف میری ہر ایک خطا، سر حشر رہ جائے آبرو، اللہ جل جلالہ، تیری شان عمن والہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ شکریہ۔